बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना अपने आखिरी मराहिल में है और ये बरकत की घड़ियाँ, ये बरकत के लम्हात बहुत जल्दी हमसे जुदा होने वाले हैं। और आखिरी अशरे के अंदर वैसे भी हम जानते हैं कि एक बहुत मुक़द्दस रात शब कदर जिसको हम कहते हैं वो मौजूद होती है। तो आज उसी के बारे में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। अगर लैलतुल कदर की बात हम करें तो जहाँ से इसका आगाज़ है कि किस तरह सूरह लैलतुल कदर जो है उसका नुज़ूल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर बैठे हुए थे, अपने सहाबा से बयान फरमा रहे थे, जिसमें आपने बयान फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स जो कि 1000 माह कायमुल लैल में रहा, यानी वो रातों को क़याम किया करता था और वो इबादत किया करता था। 1000 माह तकरीबन उसने, जो कि 83 साल और 4 महीने बनते हैं, वो इबादत करता था। तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है उनमें से किसी ने सवाल पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो फिर सबसे अफजल होगा, क्या हम में भी ऐसा कोई शख्स हो सकता है? तो उसी वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उसी वक़्त ये नज़ूल हुआ कि हमने कुरान मजीद को लैलतुल कदर यानी शब कदर की रात नाज़िल किया। और ये वो रात है कि जो इसमें इबादत करता है उसे 1000 माह की इबादत से ज़्यादा सवाब है। ये वही रात है जिस रात फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। वो सिदरा के मुकाम पर इबादत करने की बजाय मसाजिद और घरों में मुसलमानों के साथ इबादत करते हैं और मुसलमान इस रात जो दुआएं मांगते हैं उस पे फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो शब कदर सलामती की रात है जो कि हमें महफूज करती है तमाम किस्म के आज़ाब, आफात और शयातीन के जितने भी हरबे हैं, जितने भी उसने हमें गुनाहों में डुबोया था, उन गुनाहों से माफ़ी की ये रात है। क्योंकि इस रात अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा होता है और फरिश्ते हमारी तमाम दुआओं पर आमीन कहते हैं। ये शाम नमाज मगरिब से रात को, यानी ये जो शब कदर है ये नमाज मगरिब से शुरू होती है और ये अगली सुबह की नमाज फजर तक सलामती ही सलामती इस रात में है। और अगर इसके अहमियत को देखा जाए तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि जो शख्स हालत ईमान में तलबे सवाब के लिए शब कदर में क़याम करता है तो उसके साबका गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। इसके अलावा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी मरवी है, उन्होंने कहा कि एक मरतबा रमज़ान का महीना आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास ये महीना आया और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया तो तमाम भलाइयों से महरूम रह गया। यानी ये भलाई की और सलामती की रात है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जितनी चाहते हैं उतनी भलाई करवा सकते हैं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी करवा सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस रात को तलाश करें। अक्सर हमारे पास तो 27वीं रात को ही इबादत का एहतमाम किया जाता है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शब कदर जो है वो 5 रातों में है और इसे 5 रातों में ही तलाश करना चाहिए। वो ताक रातें हैं 21, 23, 25, 27 और 29। तो 5 रातें हैं। अगर हम पूरा साल सोते हैं, मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को, चले नॉर्मल रूटीन में नमाज पढ़ी और सो गए, या अपनी नॉर्मल रूटीन में हम अपना स्केड्यूल जारी रखते हैं, तो ये 5 रातें, हम एक रात की बजाय अगर इन 5 रातों को ही जाग लें, क़याम कर लें,
اللہ کی عبادت کر لیں تو بھی ہم اپنی بھلائی کروا سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس رات دعا کی بہت زیادہ قبولیت ہے، دعا کے درجات انتہائی بلند ہیں، اور قبولیت اسی وقت ہو جاتی ہے کیونکہ فرشتے اس دعا پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ 5 راتوں میں قیام نہیں کر سکتے، 5 راتیں آپ عبادت نہیں کر سکتے، تو ہم عبادت کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، جن میں ایک لوگوں کو معاف کرنا ہے، کہ اگر آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آپ اپنے طرف سے کچھ صدقہ نہیں دے سکتے۔ اس کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دور مبارک ہے اس میں سے ملتی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے تھے، اور دعا میں یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت دی ہے کہ صدقہ کرو، تو میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر میرے مولا، میں نے میری بے عزتی ہوئی اس کا صدقہ دیا، جن جن لوگوں نے میری بے عزتی کی، میرے ساتھ تلخ کلامی کی، میں ان کو معاف کرتا ہوں، اس صدقے کو ہی قبول فرما۔ تو جب صبح ہوئی، نماز فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے یہ سوال کیا، جی کسی نے کچھ صدقہ کیا؟ تو سب خاموش رہے۔ تو پھر آپ نے واضح کیا کہ رات کو اپنی عزت کا صدقہ کسی نے کیا؟ عزت کا صدقہ کسی نے کیا؟ تو وہ صحابی بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی باتوں سے بہت زیادہ محظوظ ہو کے میں نے رات کو صدقہ کرنا چاہا، لیکن میرے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ، جنہوں نے میری دل آزاری کی، میری بے عزتی کی، میں نے ان کو معاف کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے، یعنی آپ کا یہ عمل قبول ہو گیا۔ تو یہ کتنی بابرکت رات ہے، کتنی عظیم الشان رات ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی یہ برکتوں والی رات ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سب سے پہلا تو وہ ہے جو شراب خور ہے۔ شراب پینے والے کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، چاہے وہ توبہ کرے، چاہے وہ جو بھی کرے، جب تک وہ سچی توبہ نہیں کرتا کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر دل میں یہی ہو کہ اب میں پچھلے کی معافی مانگتا ہوں اور آئندہ پھر جو ہے وہ شراب پینا شروع کروں گا یا پی لوں گا، تو اس قسم کی معافی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس شخص کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، جو والدین کا نافرمان ہو، اور والدین کی نافرمانی تو اللہ نے قرآن پاک میں بھی کتنی دفعہ منع فرمایا کہ آپ والدین کے سامنے اف تک نہیں کہہ سکتے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی ان کے اندر شامل ہوں گے، لیکن جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو اللہ حکم دے گا کہ اویس کرنی جو ہے، اویس کو دروازے پہ روک لو۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے کیوں روکا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اویس پیچھے مڑ کے دیکھو۔ تو جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو ان کے پیچھے جہنمیوں کی قطاریں لگی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اویس اپنی انگلی اٹھاؤ، اپنی انگلی اٹھاؤ، جدھر جدھر تمہاری انگلی جائے گی میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں، وہ لوگ جنت میں جاتے جائیں گے۔ یہ مقام اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے تو یہ کن کی وجہ سے ملا؟ کس کام کی وجہ سے ملا؟ اللہ فرمائے گا کہ تمہاری ایک نیکی مجھے بہت ہی پسند آئی، اور وہ تھی ماں کی خدمت۔ تو یہ ہے مقام ان لوگوں کا جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔
تو کوشش کریں جن کے والدین حیات ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، یہ بھی طاق راتوں میں عبادت ہی ہے، یہ تو عام زندگی میں بھی عبادت ہے۔ تو اگر ان راتوں میں آپ زیادہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک عبادت سمجھی جائے گی، ظاہری بات ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، جو رشتہ داروں سے لڑنے والا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہی ہوگا کہ جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہی جواب ہے کہ جب تو لوگوں کو معاف نہیں کرتا، تو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑے بیٹھا ہے، تو میرے سے کون سی معافی مانگتا ہے؟ تو کوشش کریں، اگر کسی سے ناراض ہیں تو کوشش کر لیں کہ اس رات اس کو معاف کر دیں، ان کو معاف کر کے سچے دل سے معافی دیں، تاکہ ہم بھی اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں اور حقدار بھی ہوں۔ اور رہ گیا ہمارے پاس لاسٹ چوتھا، وہ انسان جس کے دل میں کینہ موجود ہو، وہ بغض اور حسد رکھتا ہو، یعنی وہ یہ چاہتا ہو کہ اگر میں کسی کا بھلا نہیں کر سکتا تو اس کا برا ضرور چاہوں، تو یہ ہے کینہ۔ تو کینہ رکھنے والا بالکل انسان کبھی بھی اس کی بھی اس رات بخشش نہیں، جب تک کہ وہ اپنے دل سے کینے کو نکال نہیں دیتا۔ تو کوشش کر لیں کہ ان چاروں میں سے اگر ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے حقدار ہوں، تاکہ ہم بھی اللہ کے سامنے حقدار ہوں کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ شب قدر پا لینے کے نسخے ہیں کہ چونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو شب قدر ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، کسی نہ کسی رات میں یہ متعین ہے۔ تو اگر ہم 21، 23، 25، 27 اور 29 کو بہت زیادہ نوافل ادا نہیں کر سکتے، بہت زیادہ عبادات نہیں کر سکتے، تو ہم اگر مختلف اعمال کو اپنی شخصیت کے اندر اپنا لیتے ہیں تو اللہ کی ذات سے بھرپور امید ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں شب قدر کی برکات اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پہ عشاء اور فجر کی نماز اگر ہم باجماعت ادا کر لیتے ہیں تو جس بندے نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اس کے بعد وہ سویا یا جو بھی کیا، اس کا سونا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ہی ملتا ہے۔ جو انسان عام زندگی میں بھی یہی ہے، ایک نماز ادا کرنے سے دوسری نماز کی ادائیگی تک اس نماز کا ثواب عبادت کی حالت میں ہوتا ہے وہ شخص۔ تیسرا کلمہ اور درود شریف کا اہتمام کر لیں، تیسرا کلمہ جو ہے اس کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کا ورد کریں۔ درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جتنا ممکن ہو سکے درود پاک بھیجیں۔ اس کے علاوہ کم از کم پارا یا آدھا پارا یا جتنا بھی آسانی سے آپ تلاوت کر سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صلاۃ التوبہ اگر ہم لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2 رکعت نماز نفل توبہ کے لیے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ تو اپنے گناہوں پر رو رو کر اگر ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ کچھ لمحات اپنے لیے نکال کے، اپنے لیے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمارے سے جتنی غلطیاں، کوتاہیاں، جتنے گناہ ہو گئے ان کی ہماری معافی فرما، یا جتنے ہمارے لاحقین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جتنے تیرے صالحین، انبیاء، اولیاء، شہدائے کربلا اس دنیا سے چلے گئے ان کے صدقے ہمارے بھی گناہ معاف فرما۔ ہم یہ چند لمحات اپنے لیے نکال کے اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو کوشش کر لیں، اگر بہت زیادہ نوافل ادا نہیں کر سکتے تو ان اعمال کا اپنی ذات کا حصہ بنا لیں، ان اعمال کو، تاکہ اس کے ذریعے بھی ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو اس رات کی جو برکتیں ہیں ان کے حقدار ہو سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ نوافل ہیں جو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ان نوافل کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ان کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ نماز عشاء کے بعد جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے نوافل ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اس میں الحمدللہ کے بعد 1 بار سورۃ القدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔
اس کا ثواب یہ ہوگا کہ ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل ہے جس میں الحمدللہ کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورۃ القدر اور 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، یعنی قل هو اللہ احد والی سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو اس کے سلام کے بعد استغفار اور درود شریف پڑھیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ 4 رکعت نماز نفل ہے جس میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر اور 7 بار سورہ اخلاص ہے، جن کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کی تمام جو غلطیاں ہیں ان کو معاف فرمائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ وظائف ہے، جیسے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سورۃ الملک پڑھنے سے 7 مرتبہ اگر کوئی بندہ سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ مغفرت گناہ کے لیے افضل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سورہ واقعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مال میں، آپ کی عزت میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ سے قبل سورۃ القدر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اسے دن کے نمازیوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو کتنی زیادہ برکتیں ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے رکھ دیے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ میرے سے بخشش مانگے اور میں ان کو بخشش کروں ان کی اور ان کی مغفرت کروں۔ تو ہم ہی بے وقوف ہیں، ہم ہی جاہل ہیں، ہم ہی نکمے ہیں جو اس سے مانگ نہیں سکتے، ہم ہی نکمے ہیں جو اپنی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے تو بہت زیادہ وسیلے، بہت زیادہ ہیلے، بہت زیادہ بہانے رکھ دیے کہ چھوٹا چھوٹا بہانہ رکھ دیا کہ جو تھوڑی سی بھی عبادت کرتا ہے، تھوڑی سی بھی اپنے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ اس جنت کا حقدار ہوگا، وہ بخشش کا طلبگار بھی ہوگا۔ یہ وہ چند اعمال ہیں، چند وظائف ہیں، چند نوافل ہیں، اگر ہم ان کا ان 5 راتوں میں اہتمام کر لیں تو ہم انشاءاللہ اللہ کے معافی کے حقدار بھی ہوں گے اور اس رات کی تمام رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے حقدار ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم لوگوں کو معاف کرنا نہیں سیکھتے، ہم اپنے دل سے دوسرے لوگوں کا جو کینہ، جو بغض اور حسد ہے اس کو نکالنے میں ناکام ہیں۔ کوشش کر لیں ان اعمال کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں، اس رات میں بھی بنائیں، لیکن اپنی عام جو روٹین لائف ہے، جو عام زندگی ہے، ہر روز کی زندگی ہے، اس کا بھی اس کو حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ جو لیلۃ القدر کے لیے ایک مخصوص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دی ہے، اس دعا کا اہتمام ضرور کریں کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور وہ دعا بھی آپ سن لیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے کہ یا اللہ تو ہی سراپا معافی ہے، یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، یعنی تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اس لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اگر ہم ان اعمال کا، اس دعا کا اہتمام کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ عبادات اگر ہم نہیں بھی کر سکتے تو انشاءاللہ پھر بھی ہم اس رات کی بہت سی برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رہنے والا بنائے، اللہ ہم ان تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنائے ہمیں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کے صدقے ہم سے جتنی غلطیاں، کوتاہیاں، جتنے گناہ ہو گئے، چاہے وہ جانے میں ہوئے چاہے انجانے میں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی معافی فرمائے اور آئندہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ خیالات، یہ جذبات پسند آئے ہوں گے، اور جتنی چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں آپ بھی کوشش کیجئے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ ان چیزوں کو اپنی ذات کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو سکوں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔